बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सगीरुद्दीन। आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। दोस्तों, आज का प्रोग्राम उन फ्रीलांसर्स के लिए है जो फ्रीलांसिंग करके रियली मिलियनर बनना चाहते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं कि आप अगर फ्रीलांसर हैं और आपको अगर काम नहीं मिल रहा या काम मिल रहा है तो बहुत कम मिल रहा है, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप बढ़ाकर अपने काम पे चार चांद लगा सकते हैं। तो आज उन बातों को डिस्कस करेंगे और ये प्योरली मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं स्टूडेंट हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, फ्रीलांसिंग मैं करता रहा हूँ और उसमें मुझे तकरीबन ओवर द डिकेड हो गया हुआ है। सबसे पहली बात यह होती है, जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, मेरा एक दोस्त था। उस दोस्त के पास मैं अक्सर जाया करता था और वो डिजाइनर था। एक दफा मुझे पता चला कि वो बहुत ही बिजी है, उसे कोई बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। मैंने उससे पूछा, कौन सा प्रोजेक्ट तुम्हें मिला है? तो उसने कहा, यार मैं बिजी हूं, मैं तुम्हें मेरे पास कोई 5-6 दिन का प्रोजेक्ट है और मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मैंने कहा, यार जस्ट जस्ट टेल मी। खैर, उस दिन उसकी मेरी बात नहीं हुई। 2 दिन के बाद मैंने फिर देखा कि वो बहुत ही बिजी है। मैंने कहा, यार तुम मुझे बताओ तो सही, तुम्हें प्रोजेक्ट कौन सा मिला है? हो सकता है मैं भी स्टूडेंट हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग का स्टूडेंट हूँ, एसईओ का स्टूडेंट हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट का स्टूडेंट हूँ, तो मैं हो सकता है तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर दूं। उसने कहा, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है कि मेरे पास 2000 इमेजेस हैं जिनको मैंने एक साइज का बनाना है और उनको मैं क्या करता हूं, एक इमेज को लेता हूं, उसको मैं फोटोशॉप में खोलता हूं, फोटोशॉप में खोलने के बाद उसको मैं क्रॉप करता हूं, क्रॉप करने के बाद मैं उसको एक फोल्डर में रख देता हूं। तो मेरे पास 2000 इमेजेस हैं जो कि मैंने करने हैं। तो मैंने कहा, कितने दिन हो गए तुम्हें करते हुए? कहता, जी मुझे सिर्फ 2 दिन हो गए काम करते हुए। मैंने कहा, प्रोजेक्ट कितने दिन का है? कहता, जी प्रोजेक्ट मैंने 5 दिन में डिलीवर करना है और अभी मुझे नहीं समझ आ रही कि कितना, अभी तक तो मेरे 50 इमेजेस हुए हैं। मैंने कहा, यार देखो, एक मेरी वीडियो है, उस वीडियो को आप देखो, यूट्यूब पे मेरी वीडियो है कि हाउ टू क्रॉप इमेजेस इन फोटोशॉप एट वंस। मैंने उसको वो वीडियो दिखाई। वो उस वीडियो के जरिए उसने लर्न किया कि उसके जो जो काम था, जो कि 5 दिनों का काम था, वो सिर्फ 5 मिनट में सारे का सारा काम हो गया। अब इसकी रीजन क्या थी? इसकी रीजन ये थी कि वो मल्टीपल प्रोजेक्ट में काम करता था। कभी वो फ्रीलांसिंग कर रहा है तो उसके पास लोगो डिजाइनिंग का काम आया, उसने लोगो डिजाइनिंग का काम ले लिया। कभी उसके पास ग्राफिक डिजाइनिंग का काम आया, उसने ग्राफिक डिजाइनिंग का काम ले लिया। कभी उसके पास वेबसाइट की डिजाइन का काम आया, वेबसाइट डिजाइन का काम ले लिया। कभी उसने ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए डिजाइनिंग थी, उसका काम पकड़ा, वो ले लिया। उसको थोड़ा सा नॉलेज भी था HTML का, उसने HTML का काम भी पकड़ना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या कि जब फ्रीलांसिंग की बहुत सारी वेबसाइट्स पे जब वो जाता था और वो बिडिंग करता था मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे, जब बिडिंग की है, एक वेबसाइट पे HTML की बिडिंग की, दूसरी वेबसाइट पे लोगो की बिडिंग की, फिर उसने ग्राफिक डिजाइनिंग की बिडिंग की, इसी तरीके से डिफरेंट बिडिंग करता रहा। उसे कुछ काम मिल रहा था HTML का, कुछ काम मिल रहा था लोगो डिजाइनिंग का, कुछ काम मिल रहा था वेबसाइट डेवलपमेंट का, वेबसाइट डिजाइनिंग का। फिर वो मुझसे पूछा करता था कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास बहुत सारा काम हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो और मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाऊं। तो मैंने उससे बताया कि भाई, ये पैसा कमाने का तरीकाकार नहीं है। इफ यू रियली वांट टू बिकम अ मिलियनर, तो जरूरी है कि एक काम पे स्टिक रहो, सिर्फ एक काम पे अपनी एक्सपर्टी रखो। अब एक काम पे एक्सपर्टी किस तरीके से हो सकती है? जो काम आप कर रहे हैं, आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपका इंटरेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग में है तो छोड़ दें HTML को, छोड़ दें जावा स्क्रिप्टिंग को, छोड़ दें किसी भी दूसरी इंडस्ट्री को या किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट को। अगर आप इंटरेस्टेड है डिजाइनिंग में, अगर आप HTML में इंटरेस्टेड है, तो आप सिर्फ और सिर्फ HTML करें, या उसके साथ बाजुकात रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिस तरीके से जावा स्क्रिप्टिंग होती है, जिस तरीके से PHP होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जस्ट टेक वन प्रोजेक्ट एंड बिकम मास्टर इन इट।
جب تک آپ ماسٹر کسی چیز میں نہیں بنتے آپ ملینر نہیں بن سکتے. اب ہوتا کیا ہے, وہی لڑکا جس کو میں نے یہ ساری چیز سمجھائی آج وہ آلموسٹ 5,000 سے لے کے $10,000 پر منتھ کما رہا ہے اس وقت. اب وہ کس طریقے سے کما رہا ہے؟ کیونکہ اس نے صرف ایک پروجیکٹ پہ اپنی ایکسپرٹیز حاصل کی اور اسی پہ کام کرنا شروع کر دیا. اب ہوتا کیا ہے, اگر آپ مائنڈ سائنس کو دیکھیں تو مائنڈ سائنس آپ کو ڈیفرنٹ جو پروجیکٹس ہے وہ ڈسٹریکشن ہوتی ہے. مائنڈ سائنس کہتی ہے کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے, آپ کا جو برین ہے وہ ایک ہی پروجیکٹ پہ فوکس کرتا ہے. اگر آپ ملٹیپل پروجیکٹ پہ فوکس کریں گے تو برین ڈسٹریکٹ رہے گا. ہوتا کیا ہے کہ آپ نے ایک پہ ایکسپرٹی حاصل کرنی ہے, ساتھ میں آپ نے سوچا چلے دوسرا کام ہے اس پہ بھی میں تھوڑی سی محنت کر لوں, دوسرے کام پہ محنت کی. اب آپ نے ایک کام پہ ٹائم سپینڈ کرنے کی بجائے آپ نے دو کاموں پہ وہ ٹائم سپینڈ کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ ٹائم ڈیوائیڈ ہو گیا. جب وہ ٹائم سپینڈ ڈیوائیڈ ہو گیا پھر آپ نے تیسرا کام سوچا کہ یار وہ بندہ یہ کام کر رہا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ فری لانسر ہے, اس کو بہت زیادہ یہ جابز ملتی ہیں اور یہ جابز بہت زیادہ ہیں, تو آپ نے سوچا چلے اس میں بھی تھوڑی سی ایکسپرٹیز حاصل کر لی جائے. اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے نقصان بہت بڑا ہوتا ہے. اور یقین مانیں یہ ساری کی ساری میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ آپ کے فیوچر کے لیے کر رہا ہوں, کیونکہ یہ میرا ایکسپیرینس ہے, میرا ڈیکیڈز کا ایکسپیرینس ہے کہ میں جس وقت یہ کام کرتا تھا جب مختلف کاموں میں تھا تو اس وقت ریئلی آئی واز ویسٹنگ مائی ٹائم, میں ٹائم بالکل ضائع کر رہا تھا. مگر جب میں نے لرن کیا کہ یہ صحیح طریقہ کار نہیں ہے کام کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک پروجیکٹ کے ساتھ اور ایک صرف انڈسٹری کے ساتھ آپ فوکس رہیں. آپ اس وقت اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر سکتے ہیں جب ایک انڈسٹری میں آپ بالکل ماسٹر ہو گئے, اور اس ماسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے اپنے جو نیچے ہیں وہ مختلف قسم کے جو آپ کے سٹوڈنٹس ہیں آپ نے ان کو لگا لیا, اور اس کے بعد آپ دوسری طرف توجہ دے سکتے ہیں. مگر ٹو سٹارٹ ود جسٹ ایک ڈائریکشن پہ رہیں, ایک کام کو فوکس کریں. یقین مانیں جب آپ ایک کام کو فوکس کریں گے تو اس میں ہوگا کیا, میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے وہ لوگو ڈیزائن کرتا ہے, وہ راجہ سندھو اس کا نام تھا, اور بہت ہی عرصہ پہلے میں نے دیکھا اور وہ صرف اور صرف لوگو ڈیزائن کرتا تھا. ایک دفعہ میں نے اسے کہا یار, میں بڑا انسپائر تھا کیونکہ میرا انٹرسٹ بھی لوگو ڈیزائننگ میں تھا, تو میں نے دیکھا اس نے بہت بڑی بڑی کمپنیز کے لوگو ڈیزائن کر رہا تھا. میں نے اسے کہا یار تم کتنے پیسے چارج کرتے ہو لوگو ڈیزائن کے؟ وہ کہتا ہے میں آلموسٹ $3,000 میں ایک لوگو کے ڈیزائن کرتا ہوں. اور یہ وہ وقت تھا جب میں $250 سے لے کے $500 ایک لوگو ڈیزائننگ کے میں لیتا تھا. اب جب میں نے کہا یار تم 3,000 لیتے ہو اس کی کیا ریزن ہے, اس نے کہا کیونکہ میں ہمیشہ سٹک رہتا ہوں ایک بزنس کے ساتھ, میں صرف اور صرف لوگو ڈیزائن کرتا ہوں. اور جب لوگو ڈیزائننگ ہو جاتی ہے, دیکھیں آپ HTML میں ہیں, آپ کا HTML کا ایکسپیرینس, آپ نے جو ویب سائٹ وزٹ کرنی ہے اپنے نالج کے لیے وہ بھی HTML کے ریلیٹڈ کریں. آپ نے اگر اپنا پورٹ فولیو بنانا ہے وہ بھی HTML کے ذریعے بنائیں, وہ بھی صرف HTML کا آپ دیکھیں. اگر آپ ڈیزائننگ میں انٹرسٹڈ ہیں تو صرف اور صرف ڈیزائننگ میں رکھیں. جب آپ کا ذہن جب ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے بزنس کے لیے, آپ کے پروفیشن کے لیے اچھا نہیں ہوتا. تو میری ریکمینڈیشن ہے, اس میں آپ کو کچھ اب ٹپس دیتا ہوں کہ آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں, آپ نئے فری لانسر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت سارے پیسے آئیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت سارے پروجیکٹس آئیں. تو سب سے پہلے تو ایک بات ہے کہ ایک کام کے ساتھ آپ سٹک رہیں. جب ایک کام کے ساتھ سٹک رہیں گے تو جو آپ نے نالج حاصل کرنا ہے وہ بھی اسی کام کا کرنا ہے. اگر ڈیزائنر ہے تو ڈیزائنر کا جو آپ نے نالج حاصل کرنا ہے. پھر آپ کمپٹیشنز دیکھیں کہ لوگوں کے پاس کمپٹیشن, لوگ کس کمپٹیشن پہ جا رہے ہیں. ڈیزائنر کے ساتھ کمپٹیشن کریں. مختلف ویب سائٹس ہیں جہاں پہ آپ کمپٹیشن کر سکتے ہیں, جہاں پہ آپ جا کے اپنی سکلز بڑھا سکتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جب آپ ملٹیپل چیزوں پہ جاتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگو ڈیزائنر ہیں اور اس کے ساتھ ہم HTML کر رہے ہیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یار لوگو ڈیزائنر میں کلرز کا کیا کانسیپٹ ہے؟ ان کو کلر کا کانسیپٹ نہیں آتا. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جو کلر ہے وہ لوگو کا کلر اچھا لگ رہا ہے, دیٹس اٹ.
یہ لوگوں کی اپنی کلر سکیم کی لینگویج ہوتی ہے. آپ کو وہ لینگویج پڑھنی چاہیے کہ کلر سکیم کی کیا لینگویج ہے. جو ایک انڈسٹری ہے، ایک اگر کمپنی ہے، اس کا آپ نے لوگو بنانا ہے، کوئی ڈیزائننگ کرنی ہے، تو آپ کو اس کے اندر ایسی مہارت حاصل ہونی چاہیے کہ اس انڈسٹری کا جو سلوگن ہے وہ صرف آپ کے لوگو سے نظر آنا چاہیے. تو ہوتا کیا ہے، جب آپ ایک جگہ پہ فوکس کرتے ہیں، آپ کے پاس کلائنٹ بھی آتے ہیں، آپ کے کلائنٹ ہیپی بھی ہوتے ہیں. تو نمبر 1 کہ ہمیشہ سٹک رہیں. اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ اپنے پروفیشن کو وائزلی اڈاپٹ نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہ آپ کا انٹرسٹ کس میں ہے. سم ٹائم سکلز اور انٹرسٹ دونوں کانفلکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں، جتنے بھی فری لانسرز ہیں، ان کے اندر بہت بڑی کمی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے اندر جو چیز یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں وہ سمجھنی چاہیے کہ جب آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ اپنا انٹرسٹ شامل کریں گے تو یہ آپ کے فیوچر کے لیے بہت بہتر ہوگا، کیونکہ وہ انتہائی زیادہ انہانسمنٹ ہوگی اس میں. اور یہ مختلف اور میرے پاس ٹاپکس ہیں جن کو آپ یوٹیلائز کر کے بہت ہی اچھا کام کر سکتے ہیں، بہت ہی اچھے پیسے کما سکتے ہیں اور اپنی انڈسٹری کے ساتھ سٹک رہ سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کھانا دیسی ہو یا کانٹیننٹل، بہت سے لوگ اچھے کھانوں کے بارے میں جانتے تو ہیں، یہ نہیں جانتے کہ وہ ملتا کہاں سے ہے. میں آپ کو لے کر چلوں گی وہاں جہاں ملتے ہیں لذیذ کھانے. میرے ساتھ رہیے گا اور دیکھنا مت بھولیے گا فوڈ دربار. ویلکم بیک ناظرین. تو ہم بات کر رہے تھے کہ کون سی ایسی سکلز ہیں جن کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ فری لانسنگ سے ملینر بن سکتے ہیں. تو میرے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پروجیکٹس نہیں مل رہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ جی آپ کیا کرتے ہیں، کس طریقے سے آپ بڈنگ لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم بڈنگ تو بہت ہی شارٹ بڈنگ لگاتے ہیں، پھر بھی ہمیں کلائنٹس جو ہیں وہ نہیں دے رہے پروجیکٹس. میں کہتا ہوں آپ کے ریویوز کیسے ہیں. کہتے ہیں جی ریویوز ہمارے اچھے نہیں ہیں. کچھ کلائنٹ آتے ہیں جو کہ ناراض بھی ہوتے ہیں، ریویوز دے جاتے ہیں غلط. یہ پوائنٹ میں نے کہا کہ اس کو ذہن میں رکھیں. آج کل وہ دور نہیں ہے کہ جو آپ کے کام کو دیکھ کے آپ کو کام دے. آج کا وہ دور ہے کہ جس میں آپ نے اپنے ریویو کے اوپر توجہ دینی ہے کہ کلائنٹ کو آپ نے سیٹسفائیڈ کیسے کرنا ہے. یہ سیٹسفیکشن ایک آرٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ کتنی ملینز آف بکس لکھی گئی ہیں اس آرٹ پہ. سیلز پہ ہنڈریڈز آف ملینز آف بکس لکھی گئی ہیں کہ آپ اچھے سیلز مین کیسے بن سکتے ہیں. سیلز مین صرف بننا، اور جب آپ کلائنٹ کو کوئی بھی کام دیتے ہیں اور اپنی سکلز جب اسے شو کرواتے ہیں، کلائنٹ آپ سے، کیونکہ کلائنٹ کو صرف درکار ہوتی ہے پروفیشنلزم. کلائنٹ کو اور کوئی چیز نہیں چاہیے، صرف اس کو اپنا کام اور اس کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ چاہیے. جو اس نے پیسے آپ کو دیے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ کیا اس کے مطابق مجھے پیسے ملے بھی، مجھے اس کا ریٹرن ملا ہے کہ نہیں ملا. اگر آپ کلائنٹ کو تنگ کریں گے، اگر آپ کلائنٹ کا کام جو ہے وہ ڈیلے کریں گے، یا کلائنٹ کو ان ٹائم رسپانس نہیں دیں گے، یہ ساری پوائنٹس اس کو نوٹ کر لیں کہ جب آپ کلائنٹ کو ڈیلے کروائیں گے، اس کو ان ٹائم رسپانس نہیں دیں گے، اس کو جب کام دیں گے تو اس کی ریویژنز نہیں دیں گے، اس کو ہمیشہ پولائٹلی پوچھیں. اس سے پوچھیں کہ اگر آپ کو کچھ اور چاہیے تو مجھے بتائیں، اس میں اگر ریویژن ہے تو مجھے بتائیں. ہمیشہ میں نے کیا کیا کہ میرے پاس جب بھی کوئی کلائنٹ آیا، میرا اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہوا کہ آپ کسی بھی کام کی ریویژنز دے سکتے ہیں مجھے، 2 ریویژنز یا 3 ریویژن، وہ پیکج کے حساب سے جو بھی ریویژنز ہیں. مگر مجھ سے اگر کلائنٹ سیٹسفائیڈ نہیں ہوا
اور اس نے 5 ریویژنز بھی مانگی تو میں نے اس کو ریویژنز دی. اور آج وہ دور ہے کہ میرے پاس اس وقت 13 سال پرانے کلائنٹس اس وقت میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ میں نے ان کو سروسز ایسی دی کہ جو سروسز وہ ریکوائرڈ کرتے تھے, ان کو سولوشنز دیے. تو یہ آپ کے لیے بھی لیسن ہے کہ آپ ہمیشہ ان سروسز کو صرف سروس کو ایسے نہ دیں کہ وہ کلائنٹ سمجھے کہ یہ پیسے کے بدلے یہ مجھے سروس دے رہا ہے. اس کو اپنا شوق دکھائیں, اسے دکھائیں. اس کو الفاظ بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ کسی کلائنٹ کو الفاظ لکھتے ہیں کہ بزنس ریلیشنز آر مچ امپورٹنٹ فار می دین منی, یہ بہت ہی پاورفل الفاظ ہیں. کلائنٹ سمجھتا ہے کہ یہ جو بندہ کام کر رہا ہے میرے پاس فری لانسر, اس کو شوق ہے. پھر وہ ریفرل دیتے ہیں. جب ایک کلائنٹ آپ سے ناراض ہوگا تو اس نے آپ کو ریفرل کون سا دینا ہے؟ تو جب ایک کام کے ساتھ آپ سٹک رہیں گے, آپ اس میں اپنا نالج گین کریں گے. نالج گین کرتے کرتے, میں آپ کو وہی پچھلی بات بتاتا ہوں, نالج گین کرتے کرتے جب آپ اپنی پرائز کو بڑھاتے جائیں گے تو پھر اس وقت آپ کا وہ عام کھانے کا دور آئے گا جو پیڑ لگاتے ہوئے آپ سوچتے تھے کہ میرا یہ دور کب آنا ہے. میں اسی بندے کی بات بتاتا ہوں جو ڈیزائنر تھا اور بہت ہی اچھے اور بڑے پیسے کما رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا یار تم نے کب اور کیسے ڈیزائننگ شروع کی؟ اس نے کہا میں نے جب ڈیزائننگ شروع کی تو اس وقت میں نے ایک بندے سے $5 لیے. میں نے کہا یار $5 تو بڑے معقول پرائز تھی. کہتا اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھا, اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ ہی ہیں, حالانکہ وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, اور دنیا میں ہمیشہ انسان اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا اور میں کلاس میں ایک میرا ٹیچر تھا, اس نے مجھے کہا کہ جی میں اس کو $5 انعام دوں گا, $5 انعام دوں گا, $5 جو مجھے لوگو بنا کے دے گا. تو میں نے اس کو لوگو بنا کے دیا, اس نے مجھے یہ انعام دیا. اس کے بعد میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتا پھر میں نے فری لانسنگ کام کیا اور میں نے $10 لوگوں کی پرائس رکھی. جب $10 رکھی تو میرے پاس 10 لوگ آئے. جب 10 لوگ آئے تو میرے پاس ایک اچھا ایکسپیرینس تھا, اور میں نے ان 10 کا کام کرتے ہوئے مجھے کچھ ٹائم لگنا تھا, اور میں نے اگلے ٹائم تک کے لیے جو وہ ٹائم فریم تھا 5 دن کا جن میں نے ان کا ٹائم دینا تھا, مجھے پتا تھا کہ میں یہ نہیں پکڑ سکتا ہوں اگلا کام. تو اس نے کہا کہ میں نے اس کی پرائس $20 کر دی لوگوں کی, کہ میں 5 دن کے لیے اس لوگوں کو $20 میں بناؤں گا. اب اس کے پاس 2 آرڈرز آگے اس لوگوں کے بھی. اب جہاں پہ اس نے 4 لوگوز بنانے تھے وہاں پہ اس نے صرف 2 لوگو اگلے بنائے. کہتا اس طریقے سے میرے پاس جب بہت زیادہ کام آنا شروع ہوا تو میں نے اپنے پرائس کو انکریز کرنا شروع کر دیا. اس سے ہوتا کیا ہے کہ بندے کا ایکسپیرینس ڈیولپ ہوتا ہے. جب ایکسپیرینس ڈیولپ ہوتا ہے, آپ اپنی انڈسٹری میں رہتے ہوئے اس کا نالج لازمی حاصل کریں, اس کی پیک تک لازمی پہنچے, کیونکہ جب تک آپ پیک پر نہیں پہنچیں گے اس وقت تک آپ اس کو کسی بھی صورت میں سکسیسفل بزنس اپنا نہیں کہہ سکتے. اگلی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو کچھ اور ٹپس دوں گا فری لانسنگ کے حوالے سے ہی, کیونکہ ٹائم یہاں پہ محدود ہے. اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.